अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के बेस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मुसलसल अदम इस्तेहकाम जारी व सारी है और जिस तरह की जो तसादम और अफरा तफरी की जो सियासत है वो मुसलसल उसके अंदर कोई कमी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है, मुसलसल उसके अंदर शिद्दत ही नज़र आ रही है। कल से जो एक ख़बर तमाम चीज़ों के ऊपर और तमाम चैनल्स के ऊपर, तमाम मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी रही है और उसके ऊपर जो FIR जो काटी गई है, जो मतन है फवाद चौधरी साहब के अगेंस्ट जो काटा गया है कि यानी कि इलेक्शन कमीशन में जो अफराद जो बैठे हुए हैं, गो के एक आइनी इदारा तो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि चूँकि फवाद चौधरी ने एक निजी चैनल में आकर जो है वो हमें धमकाया है, हमारे ख़ानदान वालों को धमकाया है, तो इस चीज़ के ऊपर FIR को काटा गया, मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज होते साथ ही जो है वो लाहौर से उनकी गिरफ़्तारी यकीनी बनाएगी। अब ये कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस आई है और उन्होंने ही लाहौर से उनकी गिरफ़्तारी की है, मगर जो विजुअल जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि लाहौर की पुलिस है यानी कि पंजाब पुलिस है, उन्होंने गिरफ़्तारी की है और हैंड ओवर किया है इस्लामाबाद पुलिस को। मजिस्ट्रेट अदालत में रात गए उनको जो पेश किया गया तो सूरत हाल के अंदर जो इस्तदा की गई थी उसमें ये इस्तदा की गई थी कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जाए फवाद चौधरी साहब का, मगर 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है मजिस्ट्रेट ने वो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है और उसकी मंजूरी जो है वो दी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हैं। निगरान सेटअप के हवाले से उन्होंने बात की है कि पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला इनकी मर्ज़ी का आ गया है, तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है वो आए हुए इसको तीसरा भी दिन हुआ है और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जिस तरह से जो तनकीद की जा रही है और जिस तरह हमारे अगेंस्ट जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर बार बार जो है वो इमरान खान साहब ने तनकीद भी की है, सख्त अल्फाज में तनकीद की है और रात गए जो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी के साथ भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की और उसके अंदर भी जो सियासी अमूर है, जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनती है इस तमाम सूरत हाल की। ये जो बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात इनके शिके आप सियासतदानों के ऊपर डाल दिया करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो, चाहे वो इस मखलूत हुकूमत में हो, यानी कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा है। यही जो शिके हैं जब नवाज शरीफ या दीगर नून लीगी कारकुनान उनके अगेंस्ट लगाई जाती थी तो उस टाइम भी हम बात किया करते थे कि सियासतदानों के ऊपर आप बगावत के दहशतगर्दी की दफ़ात को लगा रहे हैं, ये नहीं चलेंगी, ये रद्द हो जाएंगी। और हुआ भी, लाहौर के अंदर भी जब नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट से किया गया और सब इस चीज़ के ऊपर मुतफिक है कि ये कॉलोनियल दौर की एक शिक है 124 जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है, अपने मफादात की खातिर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब के अगेंस्ट भी यही सूरत हाल है, उनके अगेंस्ट भी ये लगाई गई है। अब पार्लियामेंट में बैठे हुए जो अफराद हैं अब वो क्यों नहीं इस शेख को ख़त्म कर देते। इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर के अंदर जब ये बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने जब ये कहा, उनको जब ये तहरीक पेश की, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस शेख को ख़त्म करना चाहिए, तो उस वक्त की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है और आज उसी शिक के तहत जो है वो उन्हीं के ऊपर केसेस भी बनाए जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। हमारे तमाम सियासी जमातों को, अरबाब इख्तियार को अपने रवैयों को बेहतर करना होगा। आखिर क्या वजह बनती है कि आप जो है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर सियासतदानों के ऊपर दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात अपने मफादात के लिए दर्ज कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कि उनकी तौहीन हुई है तो वो जो कंटेम्प के पहले ही जो केसेस चल रहे हैं आप उसी की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते थे। ये नौबत बिलाखिर जो है वो क्यों आती है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, जो मुल्क की जो सियासी अफरा तफरी और तसादम का एक जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस तमाम सूरत हाल में जो एक सबसे अहम मामला है वो है मईशत का। मईशत के हवाले से कोई इक़दामात हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सियासतदानों की करप्शन के बने हुए जो केसेस हैं पहले, वो हमें बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होते हुए तो नज़र आ रहे हैं, मगर मईशत की बहाली के लिए हमें उस तेज़ी के साथ इक़दामात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार तारिक मलिक साहब भी। बेग साहब, पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब, सबसे पहले आपने भी कल की तफसील जो है वो देखी होगी, जो कल तमाम सूरत हाल रही फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी, ये आखिर नौबत क्यों पेश आती है कि आप सियासतदानों के ऊपर बगावत के और इस तरह के केसेस आप जो है वो बना देते हैं, दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगा देते हैं, ये मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं? काबिल मज़म्मत है। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करूँगा
اس طرح کے تمام ان کاموں کی، ان ایکشنز کی جو چاہے اس دور میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی پیک پہ چلے گئے تھے وہ ہوتے رہے، یا اس سے پہلے جو گورنمنٹس رہیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرتی رہیں، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ چاہے یہ حکومتیں کر رہی ہیں، چاہے حکومتوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کر رہے ہیں، سب کے لیے یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ آپ پاکستان کے کسی پولیٹیشین کو، جس کو کل آپ سلیوٹ لگاتے تھے، جس کو آپ بہت معزز سمجھتے تھے، جن کی باتیں مانتے تھے، جن پالیسی ڈیسیژنز کا حصہ تھے، آج صرف کسی ایک بات پہ آپ نے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا، ان کو گرفتار کر لیا۔ صرف گرفتاری نہیں، انتہائی توہین آمیز طریقے سے گرفتار کرنے کے بعد جو دونوں ہاتھوں میں یا ایک ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائی گئی یا منہ پہ سفید کپڑا ڈالا گیا، یہ سب قابل مذمت ہے میرے نزدیک۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قانون کا استعمال، اس کا مس یوز پاکستان میں ایک عرصہ دراز سے پیک پہ ہے، چاہے تھانے ہوں، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے کوئی اور محکمہ ہو، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، قانون ہر شخص نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اب حکومتوں نے بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، چونکہ حکومتیں بہت پاورفل ہیں، کیونکہ قانون تو پاکستان میں پلے ہوتا ہے پاورفل کے ہاتھ میں، طاقتور کے ہاتھ میں پلے ہوتا ہے۔ طاقتور کوئی بھی ہو، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، چاہے سامنے آنے والی حکومتیں ہوں، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے پاورفل لوگ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب کے سب اس کو مس یوز کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ ملکوں کے پیچھے جانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ قانون کا غلط استعمال کریں۔ یہ قوانین بنائے گئے ہیں، بیسیکلی قوانین بنانے کی فلاسفی کیا ہے؟ پہلے تو کسٹمز ہوتے تھے، رواج ہوتے تھے، سوسائٹیز بہت سمپل ہوتی تھی، اسٹیٹ نام کی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ قوانین اس وقت بنائے گئے جب سوسائٹیز کمپلیکس ہوتی گئی، آبادی بڑھتی گئی، ریاستیں بنانے کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، یعنی ان کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے برابری لوگوں کے حق میں دینے قوانین بنائے گئے۔ بیسیکلی جو لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، یہ بیسیکلی لوگوں کے حق میں بنائے گئے تھے۔ آج پوری ویسٹ ورلڈ میں آپ دیکھیں، وہ تمام کے تمام قوانین لوگوں کو سہولتیں دے رہے ہیں، لوگوں کے حق میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم جیسی جو ریاستیں ہیں ظلم اور جبر کی بنیاد پہ قائم و دائم ہیں، یہاں پہ بیگ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چونکہ یہ ایف آئی آر دی گئی ہے ان کے اراکین کی جانب سے، اور جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو تھریٹس کیا گیا ہے، تو یہ ایک قسم کی کیا توہین ہوگی ہے یا دھمکانے کا ہے؟ کیونکہ سبھی چیزیں ہیں، ایک دھمکیوں کا کیس بھی انہوں نے ڈالا گیا ہے، بغاوت اور دہشت گردی کی شک جو ہے وہ بھی ڈالی گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کے اوپر اب کوئی بات کرے گا تو وہ توہین کے زمرے میں آئے گی؟ اگر ایسا ہی ہے تو کنٹیمپٹ کے تو پہلے بھی ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، آپ اسی کی پروسیڈنگ کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ نئے سرے سے چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے فواد چودھری کی بات کو جو انہوں نے کی ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ عمران خان صاحب تو اس سے کئی گنا بڑی باتیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ جو باقی جو دیگر سیاسی رہنما ہیں وہ اتنی کھلے عام جو ہے وہ، چاہے موجودہ جو سابق آرمی چیف تھے وہ جب حاضر سروس سے ان کے پر باتیں کی جاتی رہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے باتیں کی جاتی رہیں، تو اس حوالے سے تو ایکشن نہیں ہے، یہاں پر اتنی پھرتی کیوں دکھائے گی؟ یہ بہت قابل تعریف بات نہیں ہے جو فواد چودھری صاحب نے بات کی، بالکل، اور اس کو بھی اپنی حد تک بالکل کنڈیم ہمیں کرنا چاہیے۔ جس حد تک کوئی چیز بنتی ہے اس حد تک اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہم کو میڈیا کے طور پہ لینی چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے فیور کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو اس نے توہین کی ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے خلاف باتیں کی ہیں، ان کو کبھی گالیاں، کبھی کوئی چیز، تو اس میں بھی یہی ہوا ہے۔ اس کا تو ڈیفیمیشن ہوتا ہے، اس کا دیکھیں، آپ جا کے دعویٰ کریں، آپ کہیں کہ میری شہرت کو نقصان پہنچایا گیا اور ڈیفیمیشن کا کیس کریں، آپ کے حق میں ہوگا تو آپ ظاہر ہے آپ کو پیسے ملیں گے اور وہ لینے چاہیے اور اس کو نقصان ہوگا، ایک بات۔ سیکنڈ، اس کا ایک اور حصہ ہے بیسیکلی کہ جو دھمکی دی گئی وہ ان کی خاندان کو بھی ساتھ دی گئی۔ ان کے خاندانوں کو کیوں دھمکیاں دی گئی؟ اس لیے دھمکیاں دی گئی کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی یوتھ ہے، ایک تو پولرائزیشن پیک پہ ہے، دوسرا ظاہر یوتھ کمپیریٹیولی زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور بہت ایکٹیو ہے، بہت چارجڈ ہے۔
وہ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے سٹارٹ کیا کہ لوگ جا کے گھروں پہ حملے کریں، جن کے خلاف ہم بات کریں وہ بیسیکلی ملک دشمن ہیں، ہم جن کے خلاف منہ سے بول دیں وہ ریاست کے دشمن ہیں، ان کے خلاف جا کے حملے کریں یا ان کی توہین کریں یا ان کی بچوں کی توہین کریں یا ان کو مارے پیٹے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ یہ توہین امیز صرف توہین امیز نہیں ہے، ان کی فیملیز کا کیا قصور ہے؟ اب آپ ایک جاب کر رہے ہیں، آپ غلط یا صحیح کر رہے ہوں گے، اس کے آپ جواب دہ ہیں، اس میں خاندان کا کیا تعلق ہے؟ خاندان کا تعلق نہیں ہے۔ خاندان کو دھمکی دینا اس طریقے سے یقیناً وہ ایک علیحدہ کیس بنتا ہے، لیکن 124A نہیں بنتا بھائی، یہ غداری نہیں بنتی بھائی، یہ غداری کس زمرے میں آپ نے لگا دی؟ یہ دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا بھائی۔ آپ نے اپنے ان کے منہ پہ دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی، وہ بھاگ رہے ہیں، آپ وہ کرمنل ہیں جو بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے منہ سے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں میں ترجمان۔ اچھا ایک اور بات ہے، آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے عدالت میں یا ہسپتال میں جو بات کی، وہ کہتے ہیں جی میں تو ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا، جو پی ٹی آئی کی پالیسی لائن ہے مجھے کہی جاتی ہے میں بول دیتا ہوں، یہ تو پی ٹی آئی کی پالیسی لائن ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں، چونکہ وہ پی ٹی آئی ایز اے ہول ان کی پالیسی جو بنتی ہے میں اس کے ترجمان کے طور پہ آگے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ایک علیحدہ میں کہتا ہوں یہ ایک علیحدہ ایک چارج شیٹ ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ اگر اس کا کچھ حصہ توہین اور دھمکی کا فواد چودھری صاحب کے خلاف بنتا ہے تو اس کا ایک حصہ یقیناً پی ٹی آئی کے خلاف بنتا ہے۔ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن سے متعلق جو آگ لگانے کی باتیں ہیں، جو ساری چیزیں ہوئیں، اس کے اوپر تو موقف تبدیل کیا گیا تھا فواد چودھری کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی لائن نہیں تھی، یہ میں نے اپنی جو ہے وہ ذاتی رائے دی تھی، مگر یہاں پر انہوں نے کہا ہے چونکہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور جو بہت ساری جو باتیں میں کہتا ہوں وہ پارٹی ہی کی پالیسی لائن ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ ایک خطرناک بات ہے۔ یہ انہوں نے بات صحیح کی ہوگی، انہوں نے غلط نہیں کی ہوگی۔ اپنے طور پہ کوئی بات ترجمان نہیں کرتا، اگر وہ ایک دفعہ کرے گا 2 دفعہ کرے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے، یہ دیکھیں ہم کنڈیم تو کر رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے کہ قانون کا غلط استعمال کا کنڈیم، یہ ظلم ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہمارے اپنے سیاسی رویے کیسے تھے جب ہم حکومت میں تھے؟ ہم نے مخالفین کے ساتھ کیا ہم اس کو ریویو کریں گے؟ ہم اس کو ری کریکٹ کریں گے، اس کو ری ایڈجسٹ کریں گے آئندہ کے لیے؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کرنا اور گورنمنٹ کے آنے کے بعد اسی ٹائپ کی حرکتیں کرنی ہیں جس ٹائپ کی عمران خان صاحب یا اس سے پہلے والی حکومتیں کرتی رہی ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، تو پھر رونے پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک معاملہ ایسے ہی لگ رہا ہے نا، معاملہ یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت نے جو بالخصوص اگر نون لیگ کی بات کی جائے، سب سے زیادہ ان کے اراکین کو، ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اسی طرح کے مقدمات کا سامنا خود نواز شریف کو بھی رہا، دیگر رہنماؤں کو بھی رہا، بغاوت کے، دہشت گردی کے مقدمات کیے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ لیکن اس کے بعد نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کچھ اداروں سے متعلق بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں جو آج کل میڈیا کے اندر چل رہی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی چیزیں نہیں ہوئی، لیکن بہرحال نون کے اوپر بڑا ایک مشکل وقت آیا ہے، انہوں نے تمام چیزوں کو فیس کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی کل کی آپ گفتگو سن لیں یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی گفتگو سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے سدا باہر نہیں رہنا ہے، پاور جو ہے وہ وقتی چیز ہے، یہ چلی جائے گی، ہم بھی آ جائیں گے، جب ہم آ جائیں گے تو ہم آپ کا پیچھا کریں گے، ہم آپ کو قرار واقعی سزائیں دلوائیں گے۔ تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اس ملک میں آنے والے دنوں کے اندر بھی انتقامی سیاست ہی ہوتی رہے گی، عوام کی فلاح بہبود کا جو مقصد ہے وہ کسی سیاسی رہنما نے کرنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کے آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاور پلے ہے بھائی، یہ گورننس نہیں ہے۔ آپ گورنمنٹ میں نہیں آتے، آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں سروسز کے لیے، آپ خدمات کے لیے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کا بھلا سوچنے کے لیے، لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، کسی بھی شخص کا ایسا مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو حکومتیں میں بیٹھتے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاور میں آئیں، آ کے مخالفین کو کچل دیں، ہم اپنا مسل دکھائیں، ان کو ہم دکھائیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے، میں کہتا ہوں یہ کنڈیمیبل بات ہے۔ اگر ایسی حکومتیں چلتی ہے تو حکومتوں کا مقصد یہ بالکل ہے ہی نہیں، یہ دنیا جہان میں ختم ہو گیا۔ یہ آیا کب ہے؟ یہ پولرائزیشن یہ کس طرح کی چیزیں آئی ہے؟ یہ جتنی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ لڑائیاں ہیں، چاہے کہ گالی گلوچ ہے، چاہے وہ پیسہ کمانے والا ہے، کرپشن ہے، یہ ضیاء الحق دور میں آئی جب آپ نے غیر سیاسی لوگوں کو سیاست میں ڈالا، بزنس کرنے والوں کا آپ نے انوائٹ کیا کہ آپ حکومتوں میں آئیں، ٹیکس چوری بھی کریں، پیسہ بھی کمائیں،
پاور کو یوز کرے اپنے بزنس کے حق میں اور مخالفین کو جتنا دبا سکتے ہیں اتنا دبائے، کرپشن بھی کرے، جس کے نتیجے میں پورے کا پورا سیاسی ادارہ جو ٹوٹا پھوٹا ادارہ تھا، جو کمزور ترین ادارہ تھا سیاسی، وہ مزید کمزور ہو گیا، کرپٹ ہو گیا، بہت ہی سٹینڈرڈ کوالٹی کے حساب سے بہت نیچے چلا گیا، جس کا نتیجہ آپ یہاں پہ ابھی بھی دیکھیں عمران خان صاحب پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پولرائزیشن کیوں ہے، گالی گلوچ کیوں ہے، اس لیے کہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں۔ یقیناً یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، لیکن اس سے پہلے والے نون کو جو اینالائز کر کے دیکھ لے وہ کون لوگ ہیں، وہ غیر سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ وہ آج جو کچھ کر رہے ہیں، بالکل میں کہتا ہوں کنڈیم کرنا چاہیے، جو احسن اقبال کے ساتھ ہوا، جو خواجہ صاحب کے ساتھ ہوا، جو اس سے زیادہ آپ نے ہیروئن ڈالی آپ نے رانا ثناء اللہ پہ، یہ انتہائی قابل شرم بات ہے۔ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کسی نہ کسی سٹیج پہ ہونی۔ 2018 کے بعد جو صورتحال بنی، نون لیگ کے رہنماؤں کی جو گرفتاریاں ہوتی رہیں اور اس کو خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ حکومت میں ہوتے ہوئے پریس کانفرنس کرتے رہے، ان چیزوں کا دفاع کرتے رہے اور پھر ایک پیج کی باتیں بھی وہ کرتے رہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال وہی ہے، بس چہرے بدل چکے ہیں؟ اب اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف استعمال ہوتی تھی یا خوشی کے ساتھ وہ سارے اقدامات کرتے تھے، تو اب نون لیگ کی بھی پالیسی یا موجودہ جو اتحادی حکومت ہے اس کی بھی پالیسی اب وہی ہے کہ یہاں پر اگر گرفتاری ہوگی، الیکشن کمیشن FIR کٹوائے گا اور وہاں پر گرفتاری ہو جائے گی تو مریم اور عزیب آ جائیں گی اور پریس کانفرنس کریں گے اور پھر اس گرفتاری کا جو ہے وہ دفاع بھی پیش کریں گے۔ اب یہ صورتحال ایسی لگ رہی ہے ہمیں۔ اگر آپ اس پولیٹیکل سٹف کو جو بہت عرصے سے چل رہا ہے، اس کے ان کے چہرے چھپا دیں، ان پہ کپڑا ڈال دیں، تو آپ یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ ان کے رویوں سے ایسا لگتا ہے، کاموں سے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی ایک جیسی ہے جب سے ہو رہی ہے، گورنمنٹ بھی ایک جیسی ہے جب سے ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں لگتا کہ لوگ، یقیناً لوگ چینج ہو جاتے ہوں گے، لیکن کام وہی ہے، رویہ وہی ہے، ایکشن وہی ہے، ہر چیز وہی ہو رہی ہے۔ تو آپ جب پاور میں آئیں گے آپ نے صرف اور صرف مسل پلے کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی خدمت کا کبھی سوچا نہیں، آپ نے قانون کی حکمرانی کا کبھی سوچا نہیں ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ قانون کی یہ پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم جو بہت ہی نیچے گیا ہوا ہے اپنے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے، کیوں ہوا ہے؟ کسی حکومت نے ایسا سوچا کہ اس کو امپروو کیا جائے گا، اس کو اپ لفٹ کیا جائے گا؟ یہ تھانہ، یہ تحصیلیں، یہ انویسٹیگیشن، یہ انٹیروگیشن، یہ پراسیکیوشن، یہ جوڈیشی کے فیصلے، یہ ایویڈنسز جن پر روزانہ ہم جہاں بیٹھ کے اعتراضات کرتے ہیں، اس کو کسی نے امپروو کرنے کی کوشش کی؟ کسی نے نہیں کی ہے۔ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہم تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں، اپنی مرضی کے آپ جا کے پیچھے جا کر ٹویسٹ کر سکیں۔ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں۔ جب آپ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں تو رگڑا کون جا رہا ہے؟ رگڑا بیسیکلی آپ 4 دن جیل جاتے ہیں، لیکن اس پھٹے پرانے سسٹم کی وجہ سے، گلے سڑے سسٹم کی وجہ سے عام آدمی کتنا پس رہا ہے۔ آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں، ہم عدالتوں میں بیٹھے ہیں، آپ عدالتوں میں آ کے دیکھیں، آپ کچہریوں میں آ کے دیکھیں، آپ تھانوں میں جا کے دیکھیں، آپ کی ٹانگیں کانپے گی شریف آدمی کے طور پہ اگر تھانے آپ کو جانا پڑ جائے تو یہ گلا سڑا سسٹم پورے کا پورا بیسیکلی تو عام آدمی کو نقصان دے رہا ہے، کامنر کو نقصان دے رہا ہے، عوام کو نقصان دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ پورے کا پورا نظام بیسیکلی عوام دشمن ہے۔ یہ پورے کا پورا نظام اگر عوام دشمن ہے تو یہ ملک دشمن ہے۔ اگر یہ ملک دشمن ہے، اگر آپ نے اسٹیٹ بچانی ہے، آپ تو کہتے ہوں گے آپ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اپنے طور پہ ایک فیکٹر ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اگر آپ نے ریاست بچانی ہے تو لوگوں کو بچانا پڑے گا۔ جو پاور میں ہے اس کو یہ تمام چیزیں پھر سوٹ کرتی ہیں، وہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب آج جو پاور میں ہیں وہ کل اپوزیشن میں جائیں گے، یہی چیزیں ان کے اگینسٹ ہوگی تو وہ پھر اس کی تبدیلی کی بات کریں گے، وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی شک سے متعلق جو 124 سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے ایوان بالا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اس کے پر مزید اقدامات کرتے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت گورنمنٹ تھی، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہی نہیں ہے۔ تو اب اسی شک کے ماتحت جو ہے وہ انہی کی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں 1860 کی ایک شک ہے، غلامی کے دور میں ڈالی گئی، آپ کے خلاف ڈالی گئی تاکہ آپ کراؤن کے خلاف بات نہ کر سکیں، آپ کوئن کے خلاف بات نہ کر سکیں، آپ حکومت کے خلاف بات نہ کر سکیں۔ نیچے آتے آتے آپ ڈی سی، ایس پی، اے سی
کسی کے خلاف بات نہ کر سکے. جس کے خلاف بھی آپ بات کریں گے 124A کے لیے آپ تیار رہیں گے. یہ بیسیکلی آپ کو غلام رکھنے کے لیے کیا گیا. ابھی تک اس کا یوز ہو رہا ہے, ابھی تک آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بذات خود ایک قابل شرم بات نہیں اس کے اندر پارلیمنٹ کے لیے. یہ جب 124A لگتی ہے تو یہ گرفتاری ظاہر ہے, جب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ پولیس کو جب FIR دی گئی ہے صورتحال کے اوپر, تو کیا وفاقی حکومت کو بھی پھر اس چیز کے اوپر لوپ میں لیا جاتا ہے اور وفاقی حکومت ہی پھر طے کرتی ہے, وہی الاؤ کرتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے اس شک کے تحت جو گرفتاری جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے, یا یہ مکمل طور پر اختیار جو ہے وہ جہاں پر FIR کٹی ہے اور اسی پولیس والوں کا ہوتا ہے وہی جا کے کرتے ہیں؟ میں سوال کا جواب آپ سے لوں گا. ایک بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے, اور پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ تصادم کی جانب جاتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. افراتفری کا جو ماحول ہے اس صورتحال کے اندر جو عوامی جو مسائل ہیں وہ تو بہت حد تک جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے پر بھی ہم بات کریں گے. بیگ صاحب, عمران خان صاحب کی گرفتاری چاہتی ہے حکومت؟ دیکھیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ سینسر ہے. چودھری فواد کی گرفتاری ایک سینسر ہے, ایک فیلر ہے. یہ ریئیکشن دیکھا جا رہا ہے کہ PTI کے لوگ کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. کتنا بڑا ریئیکشن آتا ہے, جو کہ مجھے کوئی بہت بڑا ریئیکشن نظر نہیں آ رہا, سوائے فیس بک کے, سوائے سوشل میڈیا کے. کوئی بڑا ریئیکشن مجھے خود کو بھی نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ اس ریئیکشن کو دیکھنے کے بعد عمران خان صاحب کی باری ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کے توہین پہ 124 لگا کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب سب سے زیادہ توہین کرنے والے شخص ہیں, سب سے زیادہ دھمکیاں دینے والے شخص ہیں. پھر آپ ان کو بھی گرفتار کرنا پڑے گا, پھر اسی کیو میں آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا, جو کہ میں کہتا ہوں کہ کسی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ یہ سارا کچھ ایک خاص موٹیو کے تحت ہو رہا ہے, اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. ان کو وہ ٹالریٹ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کیا ابال کیا آئے گا. تشویش پائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر کے غلطی کر لی. وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, میں کل بھی کسی دوست سے بات کر رہا تھا, اپنے ایک وکیل دوست سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا عمران خان صاحب کے جو سٹیپس ہیں وہ illogical ہے. illogical سٹیپس کو لوگ کب تک ٹالریٹ کریں گے؟ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا جیالہ تو آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ بلیف کا حصہ ہے, وہ ہونا چاہیے, وہی ہونا چاہیے. لیکن جو نیوٹرل بندہ ہے, جو عام آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس کی حکومت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر سے کیا جواب آئے گا کہ آپ اپنی اسمبلیز, اکثریت والی اسمبلیز, ایک اسمبلی تو آپ کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ KP کی تھی, پنجاب اسمبلی آپ انبیٹیبل تھے, آپ کی حکومت تھی, آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا. ان 2 اسمبلیوں کو توڑ کے دوبارہ اس میں الیکشن کرانا اور اس میں حصہ لینا, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں پہ کسی کو لاجک سمجھ آتی ہے؟ وہ پریشر بڑھایا جائے تاکہ ملک بھر میں عام انتخابات ہوں, یہ مقصد تھا ان کا. دیکھیں, اگر پریشر بھی آپ نے بڑھانا تھا تو ہم اسی پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں, آپ بہت پہلے قومی اسمبلی میں آ جاتے. قومی اسمبلی سے آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا, آپ کو سسٹم سے آؤٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سسٹم سے آؤٹ ہو گئے تو آپ الیکشن کیسے کرائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ قومی اسمبلی, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی, اگر یہ ان 2 اسمبلیوں کا علیحدہ الیکشن ہوا تو آپ آئین کی منشا کو پورا نہیں کر رہے. آپ چاروں صوبوں میں کیئر ٹیکر فیڈریشن میں کیئر ٹیکر لگا کے الیکشن نہیں کرا رہے. تو جنرل الیکشن کا مقصد, کیئر ٹیکر کا مقصد یہی ہے کہ انفیئر قسم کی کوئی چیز نہ ہو, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, ان بائسڈ حکومتیں ہوں. تو وہ تو آپ کا مقصد نہیں پورا ہو سکتا بھائی, پھر آپ کر کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ 3-4 مہینے پہلے کون سا پریشر, آپ مجھے بتائیں نا, کون سا پریشر ہوگا جو آپ کریں؟ پریشر تو آپ کا جلسے جلوسوں سے ہوتا ہے, وہ آپ کر نہیں سکے کوئی لمبا چوڑا, کوئی بڑا ریئیکشن دے نہیں سکے, کوئی آپ نے روڈ بلاک چیزیں اس طرح کی کوئی نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگوں میں ابال تھا وہ آہستہ آہستہ, آپ کے مخالفین عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ابال آہستہ آہستہ کم ہو گیا. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان 2 اسمبلیوں کے اگر الیکشن ہو گئے
تو آخری غصہ بھی لوگ نکال کے پی ٹی آئی پہ ٹھپا لگا دیں گے. اس کے بعد جو جنرل الیکشن آئے گا تو وہ ابال نہیں ہوگا, وہ ٹھپا بازی نہیں ہوگی, وہ غصہ نہیں ہوگا. لوگوں نے 2-3 الیکشن میں آپ کو ٹپے لگا کے اپنا غصہ اتار دیا ہوا ہے. اب نارملائزیشن کی طرف لوگ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی فیصلے ہیں. یہ کسی طور پہ نہ یہ 2 اسمبلیز توڑنے والا فیصلہ سیاسی ہے, نہ قومی اسمبلی سے ریزائن کرنے والا تھا, نہ 2 اسمبلی توڑنے کے بعد آپ اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ نہ وہ کوئی سیاسی عمل تھا. آپ غیر سیاسی عمل کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. لوگ کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ آج دیں گے, کل دیں گے, پرسوں دیں گے, تو آہستہ آہستہ لوگ ڈرا ہوں گے, ڈسالٹ ہوں گے. اس سسٹم جو کہ ایک انتہائی جعلی سسٹم ہے, اس جعلی سسٹم سے بھی لوگوں کی امید ختم ہو رہی ہے. امید ایک بڑی چیز ہوتی ہے. ناکام ریاستوں میں ایک رے آف ہوپ ہوتی ہے جس ٹریک پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ لوگ ختم کر رہے ہیں. آپ سیاستدان ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کسی طور پہ سیاسی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لوگوں کی آخری جو امید رہ گئی ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, وہ نون کے ساتھ ہے, یا اس گھسے پٹے ٹوٹے پوٹے سیاسی نظام کے ساتھ ہے, اس کو بھی آپ توڑنا چاہتے ہیں. تو کون ہوگا ولی وارث اس کا؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ساری زندگی باتیں کرتے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دوام دینا چاہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیل لوگ ہیں, ہم ناکام لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کو سرو نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. پھر لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف؟ چاہے وہ سرو کرے چاہے نہ کرے, وہ ڈیلیور کرے چاہے نہ کرے. آپ کا تو گلہ ختم ہو گیا نا, آپ تو ناکام ہوئے. آپ تو آج آپ نے کیئر ٹیکر سی ایم, آپ کو اتنے بڑے صوبے میں کوئی غیر جانبدار سیاسی, غیر سیاسی, پڑھا لکھا شخص, لرنڈ آدمی, ان بائسڈ آدمی نظر نہیں آیا. آپ نے 3-3, 2-2 نام دیے ہیں, وہی نام دیے ہیں جو بائسڈ ہوں, جو کنٹروورشل ہوں, جس پہ اعتراض کیا جا سکے. دیکھیں یہ ڈس آنیسٹی ہے, یہ انفیئر ہے, یہ بے ایمانی کی بات ہے. ہر جگہ ہر کسی کو اپنے ہی سوچ اور افکار کے حامی جو افراد ہیں وہی چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک نام کھوسا صاحب کا تھا, اس کے اوپر اتفاق ہو جاتا اگر وہ معذرت نہ کرتے. لیکن بہرحال جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے ابھی, باقی جو دیگر جو نام ہوں یا جو بالخصوص نون کی طرف سے جو نام دیے گئے ہیں, وہ ایسے ہی ہے کہ اپنی سوچ و بچار والے جو بندے ہیں وہی جو ہیں وہ بیٹھیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو بریک میں جانے سے بھی جو سوال آپ سے پوچھا قانونی لحاظ سے وہ رہ گیا بیچ میں ہی, یہ جب 124A لگتی ہے, اس میں وفاقی حکومت تو الاؤ کرتی ہے نا اس کو آگے پروسیڈ کرنے کے لیے, الاؤ تو ان سے پوچھا جاتا ہے, یا پھر مکمل طور پر اختیار جو ہے FIR کاٹی گئی ہے, دفعات کے تحت کاٹی گئی ہے, اب پولیس سے مکمل طور پر اس حوالے سے گرفتاری عمل میں لاتی ہے؟ نہیں, مدعی کا اختیار ہے بیسیکلی. اچھا, کیونکہ لوگ ابھی اعتراض کر رہے ہیں کہ لاہور میں کیوں پرچہ یہاں کیوں ہوا. فواد چودھری صاحب نے یہ باتیں لاہور میں کی, یہاں پہ نہیں کی. یہاں پہ بھی ایک گھر ہے, لاہور میں بھی گھر ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو بیس ہے, جو ہیڈ آفس ہے, جو ہیڈ کوارٹر ہے, وہ اسلام آباد میں ہے. یعنی مدعی یہاں پہ موجود ہے. وہ چاہے تو یہاں پہ پرچہ کرا سکتا ہے مدعی کے طور پہ, چاہے تو وہ لاہور میں بھی کر سکتا ہے, چاہے تو وہ ڈیمیجز یہاں پہ بھی کلیم کر سکتا ہے, چاہے تو لاہور میں بھی کر سکتا ہے. اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. بیسیکلی پرچہ یہاں کٹوایا گیا, الیکشن کمیشن یہاں موجود ہے. یقیناً الیکشن کمیشن کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوں گے, یقیناً پیچھے کوئی ان پٹ ہوگی. اپنے طور پہ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کیا یا نہیں کیا, پورے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امکان ایک موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اور بھی کچھ آئی ہوگی ان پٹ, اور آگے پھر اس شخصیت کے تھرو جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے؟ لوگ یہی بات کر رہے ہیں, لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن خود ایک آئینی ادارہ ہے. وہاں کے جو افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں, ججز جیسے اختیارات وہ رکھتے ہیں, قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں, ان کی جانب سے ایسی FIR دینا جس کے اندر 124A کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا, اس کو شامل کیا گیا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں یہ بنتا ہے یا پھر وہی بات ہے کہ کسی کی خواہش کو پورا کیا گیا؟ نہیں, بنتا تو کسی طور پہ نہیں ہے. دیکھیں, آئینی ادارے کا کام یہ نہیں ہے, ایون ادارے کا کام یہ نہیں ہے, ایون کسی محکمے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے چکروں میں پڑے, وہ اس طرح کے پرچے دلوائے. یقیناً یہ ٹویسٹڈ ہے, یہ موٹیویٹڈ ہے, اس کو کرایا گیا ہے. لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آپ نے سنی ہوں گی, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ عام بات ہے کہ یہ اپنے طور پہ نہیں کیا گیا. اگر اپنے طور پہ کیا گیا تب تو بیوقوفی کی انتہا ہے, میں کہتا ہوں.
لیکن اگر کہیں سے وہ تھا ٹوسٹڈ ہے، موٹیویٹڈ ہے، پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک بات ہے. پھر تو یہ اسد عمر افواہیں. صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ مجھے بھی گرفتار کریں گے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی گرفتار کریں گے، اب یہ سلسلہ جو ہے وہ پورا شروع کریں گے، لیکن ہم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے. تو یہ سبھی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں کے اندر اس سیاست کے اندر مزید ہم یہ افراتفری تصادم ہی دیکھ رہے ہیں. یہی لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ پولرائزیشن کم نہیں ہو رہی، کیونکہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا، کیونکہ سیاسی لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، کیونکہ گالی گلوچ اپنے پیک پہ ہے، کیونکہ صرف مخالفین کو گالیاں نہیں دی جا رہی بلکہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دی جا رہی. بھئی میں اقتدار میں ہوں گا، میں چاہے کل تھا تب مجھے اداروں کو اپنے حد میں رکھنا چاہیے تھا، چاہے میں کل آؤں گا. یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ مجھے اقتدار ملا تو میں بالکل پہلے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں تمام اداروں کو اپنی حد میں رکھوں گا. یہ قانون بھی کہتا ہے، یہ آئین بھی کہتا ہے، یہ اخلاقیات بھی کہتی ہے، یہ سیاست بھی کہتی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو صرف گالیاں، غصے میں ہیں آپ. بھئی غصہ بھی کس بات کا ہے؟ آپ کو نکالا گیا، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ کو نکالا گیا، آپ کو آئینی طور پہ نکالا گیا، میں کہتا ہوں اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، غیر قانونی، آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو آپ کو لایا کیسے گیا تھا؟ آپ کو 2014 کے دھرنے بھول گئے؟ جب آپ نے پی ٹی وی، جب آپ نے پارلیمنٹ پہ، جب آپ نے حملے کیے، جب آپ نے بلڈنگز پہ حملے کیے، جب سپریم کورٹ کے سامنے کپڑے دھل رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، ججز اپنے عدالتوں میں جانے میں سے ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، تب آپ بھول گئے؟ تب آپ نے کیا کیا تھا؟ کون کرا رہا تھا؟ آپ کے پیچھے کون تھا؟ کون سی ایسی طاقت تھی؟ آج آپ اتنی طاقت کے باوجود ایسا نہیں کر سکتے. کل آپ نے انتہائی کمزوری کی حالت میں یہ کیا تو آپ سے بھی کرایا جا رہا تھا. بھائی آپ اس سے توبہ کریں، جو آپ سے کرایا گیا اس کی معافی مانگے لوگوں سے، آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے، تو اس کی معافی مانگے، اس سے توبہ کریں. آپ لوگوں کو کہیں کہ غلط ہوا ہے. نہیں، وہ تو صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. کل صدر مملکت کی بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی طور پر جو گفتگو کی گئی ہے، اب کوئی اعتماد کا ووٹ کا کہا جائے گا؟ قومی اسمبلی میں وفاق کی حد تک بھی اب صدر مملکت کے جو پاس اختیارات ہیں گو کہ بڑے محدود اختیارات ہیں، مگر اب ان اختیارات کو بھی سنبھال کیا جائے گا یا پھر معاملہ کچھ اور ہے کہ بیک ڈور رابطوں کے لیے ایک بار پھر سے عارف علوی صاحب کو بلایا گیا؟ نہیں، میرے خیال میں بیک ڈور کے لیے وہ پوری ٹرائی یہ ہو رہی ہے کہ بیک ڈور سے رابطے ہوں، رابطہ کریں، بات کرائی جائے، رابطے بحال کرائے جائیں. یہ بذات خود ایک غلط بات ہے. کس چیز کے رابطے ہوں بھی؟ آپ اپنی حکومت میں عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، چونکہ حکومتیں اور ادارے ایک پیج پہ ہونے چاہیے، ریاست کو چلانے کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. آج حکومت کسی اور کی ہے، ان کو اور اداروں کو اکٹھا ہونا چاہیے. آپ کہتے تھے کہ شہباز شریف نے سنا ہے ملاقاتیں کی ہے، کس بات پہ ملاقات؟ آپ اعتراضات کرتے رہے. ابھی آپ رابطے کس چیز کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس بات سے آپ اداروں سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جہاں اداروں کا یہ رویہ بالکل غلط ہے، جس طریقے سے وہ لوگوں کو ملتے ہیں یا ٹویسٹ کرتے ہیں یا ان کو یوز کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، ان کو بھی اپنے کاموں سے توبہ کر. اگر آپ نے اس ریاست کو، اس ٹوٹی پھوٹی ریاست کو، اس غریب ترین ریاست کو، غریب لوگوں کی ریاست کو اگر آپ نے چلانا ہے تو ہر شخص کو اپنے آئینی دائرے میں رہنا پڑے گا. اداروں کو بھی توبہ کرنی چاہیے، سیاسی لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے. نون جو کچھ کرتی رہی اپنے دور میں، جو آپ کو میٹھا لگے وہ آپ کھاتے جائیں اور جو کڑوا لگے اس کو پھینکتے جائیں، نون بھی یہی کرتی رہی. سب لوگ یہی کر رہے، تمام سیاسی لوگ یہ کر رہے. ایون فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب انوالو تھے. جس شخص نے ایسا کیا ہے اس کو ان ریئل سے توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ اس طرح کی چیزیں. ہاں، اداروں کے رول ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، ان کے سیکورٹی ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ رول ان کو ادا کرنا چاہیے. ان کے اس رول کے بغیر ریاستیں نہیں چل سکتی. لیکن باقی جو کام ہیں جو سیاستدانوں نے کرنے ہیں، جو ڈپلومیٹس نے کرنے ہیں، جو فارن پالیسی بنانی ہے، جو پارلیمنٹ نے کرنے ہیں، وہ تو ان کو کرنے دینے چاہیے. وہی کریں گے تو ملک چلیں گے. ہم سب آئیڈیالائز کرتے ہیں
ویسٹ کا سسٹم کم از کم ہم سے بہت بہتر ہے، بہت آگے ہے، چاہے وہاں پہ تعلیم ہو، چاہے قانون ہو، چاہے اس پہ عمل ہو، چاہے سیاست ہو، لوگ بھی وہاں پہ خوش ہیں، ہمارے سب لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ صاحب میں معیشت کے اوپر بات کروں گا، مگر اس سے پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ایک آخری سوال یہ کہ یہاں پر جو ایسے قوانین بنائے گئے ہیں 124A سے متعلق جو ہے، یا اس طرح کے دیگر جو ہیں بغاوت کی ہوگی مقدمے دہشت گردی کی دفعہ درج کی جاتی ہیں، یہ قوانین ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں یا پھر پاکستان کے اندر موجود ہیں مگر ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہونے چاہیے اور ان کا ٹھیک بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا پھر ان کا بالکل خاتمہ ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر ایک کمنٹ لوں گا، پھر اس کے اوپر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین بریک پہلے جو سوال رکھا، معاملہ قوانین کا ہے، قوانین کے وجود کا ہے، یا پھر ان کے غلط استعمال کا ہے؟ دونوں تینوں چیزیں، یہ قوانین بالکل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں 62 63 آپ نے دیکھا ختم نہیں کی، نواز شریف صاحب نے ختم نہیں ہونے دی، نون نے ختم نہیں ہونے دی، الٹیمیٹلی کس کے خلاف استعمال ہوئی ہے؟ انہی کے خلاف استعمال ہوئی ہے، وہی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، وہی سیاست سے آؤٹ ہوئے ہیں، وہی جیلوں میں گئے ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں ختم ہونے دی؟ جو چیز انفیئر ہے وہ انفیئر ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے آئین اور قانون کے اندر۔ اخلاقیات کیا ہوتی ہے؟ اخلاقیات یہ ہے جس کو لوگ جج کریں۔ اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ میں پاورفل کے طور پہ اس کو جج کروں اور جو مرضی اس کی سزا دوں، یہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ عدالتوں میں بھیجیں، آپ عدالتوں میں بھیج کے لوگوں کو سزائیں دلوا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان قوانین کو جیسے 124 1860 کا قانون، جو یہاں کے جو کلرڈ لوگ تھے، جو کالے لوگ تھے، ان پہ ایک سفید چمڑی حکمرانی کر رہی تھی تاکہ ان کے خلاف کوئی بات اور بکواس نہ کی جا سکے، آج تک وہ چل رہا ہے، کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرا، قوانین اس جیسے بہت سارے پڑے ہوں گے ابھی، اس کو کبھی کسی نے ریویو نہیں کیا ہے، پھر اس کو اٹھا کے اس کا مس یوز کرنا، یہ مائنڈ سیٹ رکھنا کہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنا ہے، چاہے وہ غداری کے مقدمات ہوں، چاہے کچھ اور ہوں، بھئی اس کے آلٹرنیٹ چیزیں موجود ہیں، آپ وہ استعمال کریں۔ اور پھر اس کا ایک معاملہ یہ بھی ہے نا کہ اگر ایسے قوانین موجود ہیں، لائک اگر ہم آرٹیکل 6 کی بھی بات کر لیتے ہیں جو آئین شکنی سے متعلق، ابھی ایک بڑا ایک اہم ایک شک ہے آئین کے اندر بھی، اس آئین کو جو پامال پھر کرتا ہے اس کے اوپر تو پھر کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی بھی ہمیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی گیٹ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو وہاں سے بڑے باعزت طریقے سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ نے آئین کی پامالی کے اوپر اگر ایکشن نہیں کرنا، لیکن آپ ان جھوٹی شکوں کا اور اپنے مفادات کے لیے آپ ان شکوں کا استعمال کرتے ہیں، تو جس کے اگینسٹ کرتے ہیں اس کو تو عوامی نظر میں آپ مزید ہیرو بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں آرٹیکل 6 کا آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے، آرٹیکل 6 کو آپ دیکھ لیں، بھائی آرٹیکل 6 آئین توڑنے کے بعد لگتا ہے، 3-4 مارشل لاز لگے، آئین توڑے گئے، آپ نے ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 یوز نہیں کیا، آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بھئی آئین کو وائلیٹ کرنا اور بات ہے، آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کمزور ترین جو پاکستان کا حصہ ہوگا اس کو آپ لفٹ کریں گے، یہ آئین چاہتا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ وہاں پہ فنڈ نہیں لگائے، بلوچستان میں نہیں لگائے، سرائکی علاقے میں نہیں لگائے، آپ نے ان کو اگر اپ لفٹ نہیں کیا، ٹرائبل ایریا میں نہیں لگائے، اگر آپ باقی پاکستان کے برابر نہیں لائے تو آپ نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے۔ لیکن اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا بھائی، آپ نے لوگوں کو تعلیم جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے، آپ نے ان کو روزگار دینا ہے، آپ نے ان کو جو چیزیں آئین کا حصہ ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو آپ انصاف دیں گے، آپ انصاف کہیں پہ نہیں دے رہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تھانے آپ کے غلاموں کی طرح، آپ کے نوکروں کی طرح آپ کو سروسز نہیں ہو رہا، یہ وائلیشن ہے۔ آئین کو وائلیٹ کرنے پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا ہے۔ یہ ہمارے جو بھائی ہمارے سن رہے ہیں، بہنیں ہماری سن رہی ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل غلط بحث میں پڑ جاتے ہیں، اور روزانہ ہمارے بھائی، ہمارے جو پیٹی بھائی ہیں کالا کوٹ پہن کے، اس کو لوگوں کو مس گائیڈ نہیں ہوتا۔ بھائی آئین کو وائلیٹ کرنا اور بات ہے، آئین کو توڑنا اور بات ہے۔ آپ نے مارشل لاؤں نے آئین کو توڑا، آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، لوگوں کو پھانسیاں دی، اپنی مرضی کے قوانین لے کر آئے، الف لے کر آ گئے، اس کے تحت وہ کیا ہے، لوگوں کے سزائیں دی ہیں، ملک چلایا ہے، جس کی وجہ سے ملک بہت پیچھے گیا ہے۔ انہی مارشل لاؤں کی وجہ سے ملک پیچھے گیا ہے۔ وہ جب بھی آپ معطل کریں گے، جو ٹریک آپ کی پارلیمنٹ نے بنایا،
اس ٹریک پہ آپ چلتے رہیں گے تو ملک چلتا رہے گا، کیونکہ ملک کے لیے آئین ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے آئین ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے حقوق اور ملک کو چلانے کا ٹریک ایک سائڈ پہ پھینک دیں گے تو آپ کیسے، آپ گائیڈ کون کرے گا آپ کو؟ لوگوں کی سروسز کہاں جائیں گی؟ صحیح، لوگوں کی فلاح کہاں جائے گی؟ وہ تمام جو مارشل لاز لگتے رہے وہ آرٹیکل 6 ڈیزرو کرتے ہیں، وہاں لگنا چاہیے جہاں آپ کو جرت نہیں ہے آرٹیکل 6 لگانے کی۔ سر لگائیں تو صحیح، لگائیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ پھر رد عمل کیسا آتا ہے۔ اور اول تو اتنی ہمت جو ہے وہ پھر ہوتی نہیں ہے ان سیاستدانوں میں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کے اوپر ہی بڑی آسانی کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے سیکھنا نہیں ہے ماضی کی غلطیوں سے۔ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، جو اقدامات ہو رہے ہیں ایک سیگمنٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے ان کے کیسز بڑی تیزی کے ساتھ معاف ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر قیمتیں جو مہنگائی جس حد تک بڑھ چکی ہے ان کی قیمتیں ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پاکستان کی معیشت بحال ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ کام تو نہیں ہو رہا، لیکن جو ان کے اپنے کام ہیں وہ بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو آپ کے مین آپ نے نائب کے کیسز، ایک تو یہ ہے کہ نائب کے کیسز بنائے کیسے گئے، جن لوگوں نے بنائے ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ آپ نے غلط کیسز بنائے، آپ نے ہیروئن اگر ڈالی ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ نے باقی لوگوں کو ناجائز اندر ڈالا، کیسز بنائے، وہ جب ثابت نہیں ہوئے اس کے پہ بھی ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مین کیسز ہیں وہ تو اپنے روٹین میں ختم ہو رہے ہیں، وہ نائب آرڈیننس کی وجہ سے ختم نہیں ہو رہے۔ آپ چاہے احسن اقبال کو دیکھ لیں، آپ باقی دیکھ لیں، مریم کا دیکھ لیں، کوئی اور کیسز آپ دیکھ لیں، وہ تو جو سیاستدان ہیں، میجارٹی سیاستدان، وہ تو بالکل اپنی اسی روٹین میں عدالتوں سے ختم ہو رہے ہیں، وہ بنتے ہی نہیں تھے، وہ غلط بنائے گئے تھے۔ اب اس میں ایک پارک لین ریفرنس ہے، اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے چونکہ نیب کے اندر ترمیم ہو چکی ہیں، یہ بھی ریورس کر دیا گیا ہے۔ اومنی اسکینڈل جس کے اوپر تحقیقات ہوئیں تو تقریباً ہزاروں کے حساب سے جو پیجز ہیں جو تحقیقات ہیں وہ بنائے گئیں، وہ بھی نیب قوانین کی وجہ سے ریورس ہوتا ہوا نظر آیا۔ سلیمان شہباز یا حمزہ جو شہباز شریف ہیں، ان کے خاندان سے متعلق جو ٹی ٹی اسکینڈلز تھا، ان میں واضح انٹرویوز میں آنے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حمزہ شہباز سے پوچھے تو کہتے ہیں کاروبار سلیمان شہباز دیکھتا ہے، انہیں پتا ہوگا یہ پیسے کہاں سے آئیں، کس طرح ہے۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہتے تھے۔ سلیمان شہباز جو ہیں وہ کہتے تھے میں لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشن کی ہیں۔ تو یہ ایک ویلڈ بھی کیسز تھے جو حکومت میں ان کے آنے کے بعد نیب قوانین کی وجہ سے یا تو ریورس ہوئے ہیں یا پھر ان کی پاور استعمال ہوئی ہے اور گواہان جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے، جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں ریورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا، کلپریٹس نکل جائیں گے اس میں سے، جو اوریجنل جو ایکچوئل جو ریئل کلپریٹس ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں گے، اس کے بہانے سے جو آپ نے آرڈیننس پیش کیا ہے، ایک بات۔ اور سیکنڈ یہ ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی، بے پناہ کرپشن ہوئی ہے، پیسہ باہر گیا ہے، مس یوز ہوا ہے، لوگوں کی فیملیز، ہزاروں لاکھوں میں فیملیز ہیں کرپشن کرنے والوں کی، جن کے باہر سیٹل ہیں، پیسے باہر ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کے پاس کوئی جواب آپ لینا چاہیں تو نہیں ہے۔ اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں بزنس مین بھی بہت سارے، انڈسٹریلسٹ بھی ہے، 2 نمبری کی ہے۔ یہ کرپشن بے پناہ ہوئی ہے، لیکن آپ کیسز بناتے کس طریقے سے ہیں؟ آپ سیاسی مخالفت کے طور پہ کیس بناتے ہیں، ہاں آپ سیاسی مخالفت کے طور پہ کیس بنائیں، تب بھی میرٹ پہ کیس بنائیں آپ۔ بالکل کرپشن ہوئی ہے، جن لوگوں کے خلاف کیس بنانا چاہ رہے ہیں ان میں سے میجارٹی کرپشن کی ہے، لیکن آپ پروفیشنل طریقے سے انٹیروگیشن کریں۔ معاملہ ہوا یہ ہے نا کہ جب احتساب کو انتقامی کارروائی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو جو صحیح بھی جو کیسز تھے وہ بھی متنازع ہوئے ہیں، پھر ان سے بھی لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے۔ باقی جو جتنے جو صورتحال ہے وہ تو عدالت عظمیٰ کی جانب سے کہا گیا، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق سے متعلق ہو یا ان کے بھائی سے متعلق کیسز ہو، ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کے اوپر کمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ کے۔ معیشت اس حوالے سے اقدامات ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے یا یہ حکومت ہچکچا رہی ہے، اپنا ووٹ بینک متاثر نہ کرنے کی وجہ سے فیصلے نہیں کر پا رہی؟ نہیں، ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ملک کو اسی آپ نے کمزور ترین طریقے سے چلانا ہے، تب بھی آپ کو معیشت کا کسی نہ کسی حد تک کرنا پڑے گا۔ آپ کو آئی ایم ایف کے ٹریک پہ چلنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف چاہتا کیا آپ سے؟ فائنانشیل ڈسپلن چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو ٹریک آپ نے بنا کے دیا، پالیسی بنا کے دی، اس کے مطابق چلے۔ وہ کہتا ہے جو آپ روزانہ بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو آپ تیل میں سے واپس پیسے دے رہے ہیں، آپ ہم سے لون لے کے، وہ نہ کرے،
غلط نہیں کہہ رہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بجلی آپ اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے، آپ اس کی چوری، اس کی ٹرانسمیشن، ان کے سسٹم ٹھیک کریں، آپ سرکولر ڈیٹ ختم کریں۔ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ لوگوں کے، کامنرز، عام لوگوں کی، یہ میں آپ کو ناظرین کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، آئی ایم ایف کی تمام شرائط عام لوگوں کے حق میں ہے، پریویلیج لوگوں کے خلاف ہے، بڑے لوگوں کے خلاف ہے، جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے خلاف ہے۔ وہ بالکل فائنانشل ڈسپلن آئے گا، مجھے بہت فائدہ ہوگا، ہم ٹریک پہ چلیں گے، جو پالیسی ہم نے بنائی ہے ہمیں فائدہ ہوگا، بالکل ایسا ہی جیسے آئین پہ 100% آپ چلیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ٹریکنگ کرنی چاہیے۔ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔